अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाअल्लाह ताला हम लेक्चर 50 में बाब तफाउल जो है फॉर्म 5 उसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे और सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसका भी कुरान पाक में काफी इस्तेमाल है, तो इसको भी इंशाअल्लाह डिटेल से सीखते हैं। सबसे पहले तो वही डेफिनेशन है कि सुलासी मजीदुन फी जो है वो क्या होता है। सुलासी का मतलब 3, मजीद का मतलब कोई भी इजाफी हर्फ जो कि जिस फेल में मजीद कोई हर्फ ऐड हो जाए, जो खासकर फेल माजी के पहले सीगे से हम पहचान करते हैं कि फेल माजी के पहले सीगे में जब 3 हरूफ के अलावा कोई मजीद हर्फ शामिल हो जाए तो उसे सुलासी मजीदुन फी अबवाब में से कोई वो बाब होगा। और हम लोग अभी तक जो है अबवाब कर चुके हैं, उनमें से एक है बाब इफ़ाल, जिसकी एक एग्जांपल अभी आपके सामने रोटेट हुई है, बाब तफ़ाइल और मुफ़ाअला जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और तनाज़ला तफ़ाउल। ठीक, तो आज इंशाल्लाह अब हमारे पास जो ऑप्शन रह गई हैं 1 2 3 और 4 ऑप्शंस रह गई हैं, इनमें से अब जो है हम बाब तफ़ाउल करेंगे। तो इनके नाम हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, बाब इफ़ाल, तफ़ईल और तफ़ाउल। ये वाला जो बाब है ये इंशाल्लाह हम आज करेंगे। और इसको बाब तफ़ईल से मैंने क्यों इसके साथ रखा था, क्योंकि इन दोनों में भी आपस में रिजेम्बलेंस है, इन दोनों में भी कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है और कुछ ना कुछ ऐसा है जो बिल्कुल ही ऑपोजिट है, जो कि याद करने में आसानी हो जाती है। जब हम किसी चीज को, एक तो होता है ना किसी चीज में मुशाबियत होती है तो हमें समझ में आ जाती है अच्छा ये दोनों एक जैसी हैं, और कुछ चीजें हमें इस तरह से याद होती हैं कि हमें होता है कि अच्छा ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट है, तो फिर हमें तर्जमा करने में आसान होता है कि अच्छा ये अगर बाप था तो इसका ऑपोजिट तर्जमा होगा उसकी निस्बत। तो इस तरह से आपको मैं इन दोनों में कंपैरिजन करना भी बताऊंगी इंशाअल्लाह ताला। और ये जो 2 बाब अब आए हैं ये हम पिछले लेक्चर में डिटेल से सीख चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह ताला हम, या अब आगे 3 है, तो हो सकता है कि मैं बाब इनफाल के साथ इस्तिफाल सिखाऊं और इफ्तियाल को सबसे आखिर में रखूं। लेट्स सी के अभी क्या होता है, अभी मैं रेडी कर रही हूँ आस्ते आस्ते अपने नेक्स्ट लेक्चर को। चले आज हम बाब तफाउल को देखते हैं। इसकी सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर इसको मैंने तफ़ईल के साथ आपको जो मुशाहबत बताई है, कि सिमिलैरिटी जो है वो एक बताती हूँ जो आपको याद करने में बहुत आसान होगा। कि फेल माजी में आपने देखा था कि ये जो इस वक्त फ़ाअला है ये बाब तफ़ईल का फेल माजी का पहला सीगा है। ठीक, इसके अंदर हम कुछ ऐसा इजाफा करेंगे जिससे ये बाब तफाउल चल में बन जाएगा, तब्दील हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और वो क्या है कि हम शुरू में ता को ऐड कर देंगे। तो इसका मतलब कि बाब तफाउल में 2 हरूफ का इजाफा होता है, एक शुरू में ता लगती है और एक जो आइन कलिमा है वो रिपीट होता है, वो 2 बार आता है। 2 बार आने की वजह से उसके ऊपर तशदीद आ जाती है, उस पर शद्दा आ जाती है। ठीक, तो ये चीज है कि इसमें आप ये जैसे ये फ़ाअला बाब तफ़ईल, इसी के शुरू में आप ता लगा देंगी तो ये क्या बन जाएगा, तफाउल। तो ये इसके अंदर एक सिमिलैरिटी इस लिहाज से है कि ये दोनों का बनने का स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, एक चीज का बस इजाफा होता है। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगी फेल मुदारे बनाने के लिए। ठीक है, फेल मुदारे बनाने के लिए। तो अब ये जो ता है ये तो अब आपको पता है कि तफाउल की ता है, जो इस बाब की अपनी ता होती है ये वो ता है। ठीक है, ये अलामत मुदारे नहीं है, ये इस बाब की अपनी ता है। अब हम इसके अंदर अलामत मुदारे ऐड करेंगे जो कि फेल मुदारे का पहले सीगे में हमेशा या होती है। और फेल मुदारे आपको पता है कि एंड किस पर होता है, पेश पर। ठीक है, तो ये अब इसका लास्ट जो हरकत है वो दम्मा होती है, पेश। तो ये तो बन गया हमारा बाब तफाउल। और बाब तफाउल में भी आप देखिए तफाउल जो हमने लास्ट टाइम किया था जिसमें अलिफ ऐड हुआ था, ता के साथ अलिफ का इजाफा था, यहाँ पे ता के साथ तशदीद शद्दा का इजाफा है। तो इन दोनों में एक, और उस बाब में और इस बाब में क्या रिजेम्बलेंस है कि दोनों ही में के फेल माजी में सिर्फ और सिर्फ देखिए जबर है, शुरू से लेके आखिरी हर्फ तक सिर्फ जबर है, कोई जेर का ताल्लुक नहीं है। ठीक, और ना ही पेश का। और यहाँ पे भी फेल मुदारे में क्या है कि सिर्फ आखिरी हर्फ के ऊपर पेश जरूरी है, क्योंकि उसी से तो पता चलेगा कि ये फेल मुदारे मरफू है। ठीक, और बाकी सब पे क्या होगा, जबर ही होगा। इवन आइन कलिमा के ऊपर भी जबर होगा, जेर नहीं होगा। और ये वो दूसरा बाब है जिसका मैंने पिछली बाब में भी तस्करा किया था कि हम मजीदुन फी अबवाब जो है 8 कर रहे हैं।
اور ان 8 ابواب میں صرف 2 باب ایسے ہیں جن کے آئین کلمہ کے اوپر زبر ہوگی، باقی جتنے بھی ابواب ہیں 6 ابواب پھر پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ 6 کے 6 ابواب میں آئین کلمہ کے نیچے زیر ہوگی۔ صرف باب تفاعل اور تفاعل جو ہے، جو تشدید کے ساتھ ہے، ان دونوں کے آئین کلمہ پہ زبر ہوگی فعل مضارع پہ، ٹھیک۔ اچھا، اب اس کی ہم ریٹن ڈیفینیشن بھی دیکھ لیتے ہیں کہ باب تفاعل میں فا کلمہ سے پہلے تا اور آئین کلمہ پر شدہ ہوتی ہے، ٹھیک۔ اور اگر آپ اس کے اندر ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ یہی کہ آئین کلمہ کے اوپر فعل مضارع میں آئین کلمہ کے اوپر زبر ہوگی، تو یہ چیز بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس کی گردان دیکھ لیتے ہیں، فعل ماضی۔ اس وقت جو یہ گردان ہے یہ میں نے کاپی پیسٹ کی ہے باب تفعیل کی، ٹھیک ہے۔ پوری کی پوری گردان فعل ماضی ہے اور باب تفعیل سے اس وقت ہے۔ اب اس کے اندر میں صرف اور صرف ایک حرف شروع میں ایڈ کر دوں گی تو یہ باب تفاعل بن جائے گا۔ پوری گردان بالکل ایز اٹ از ابھی اس وقت بالکل وہی ہے جو باب تفعیل کی ہے، میں نے وہی جسٹ کاپی پیسٹ کیا، اور اب اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیا ہے شروع میں حرف تا۔ اب صرف ایک حرف کے ایڈ ہونے سے یہ باب تفاعل میں چلا گیا، اور آپ معنی میں دیکھیں گی کہ کتنا بڑا چینج آ رہا ہے، کہ اگر یہ تا نہیں ہوگی تو معنی اس کا بالکل اپوزٹ ہوگا، آپ جب ترجمہ کریں گی تو اپوزٹ ترجمہ ہوگا، تو اس سے بھی آپ کو فرق کرنا سمجھ میں آئے گا کہ اچھا باب تفعیل میں جو ترجمہ ہوتا ہے تفاعل میں اس کا اپوزٹ ترجمہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ اور کیوں اور وہ فرق کیسے پتہ چلے گا؟ شروع میں تا لگنے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ تو پوری ہوگی فعل ماضی کی گردان۔ اب ہم فعل مضارع کے وہ 5 صیغے کر لیتے ہیں جس کے آخری حرکت پہ آپ کو آخری حرف پر آپ کو کلیئر حرکت نظر آتی ہے، اور وہ ہے مرفوع حالت میں آپ کو پیش نظر آتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ علامت مضارع سب سے جو پہلا حرف ہوگا وہ ہمیشہ علامت مضارع ہوگا، اس کے بعد یہ جو تا ہے یہ باب تفاعل کی تا ہے، سب میں تا آ رہی ہے، سیکنڈ جو دوسرا حرف ہے وہ تفاعل کی تا ہے، اور پہلا جو ہے وہ باب اس کی علامت ہے۔ اب ہم مثنیٰ کی صیغے دیکھتے ہیں، یتفعلانی اور اسی طرح تتفعلانی، جمع کے صیغے اور جمع مؤنث کے صیغے، اور آخر میں مؤنث حاضر کا صیغہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اب آپ یہاں پہ نوٹ کریں کہ یہاں پہ یہ جو دو تا آئی ہیں، تو میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں جب ہم نے تفاعل کیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ جو 10% اس باب کا حصہ رہتا ہے، جو کہ میں اس لیکچر کا میں نے کہا تھا کہ ایکسپلین کروں گی، کیونکہ اس میں اور اس میں کیا سملیرٹی ہے۔ اب ان میں بھی دو تا کا اضافہ ہوا تھا، اضافہ نہیں ہوا تھا، مطلب ایک تا جو تھی علامت مضارع اور ایک تا اس باب کی اپنی تا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے 2 تا جب اکٹھی آ جاتی ہیں تو پھر اس کا ایک رول ہے جو ان دونوں باب کے لیے خاص ہے، ٹھیک۔ تو وہ انشاءاللہ آج ہم اکٹھے سیکھیں گے۔ اب ہم فعل مضارع منصوب کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں یہی ہے کہ جو وہ پہلے 5 صیغے جو تھے ان میں زبر پیش کی جگہ زبر آ گئی، اور جن کا نون ڈراپ کرنا ہوتا ہے وہ نون ڈراپ کر دیا۔ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی میں، کیونکہ ماشاءاللہ آپ کو ان چیزوں کا آپ بہت اچھی طرح، کیونکہ بار بار یہ وہی گردانیں آ رہی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جب نون ڈراپ ہوتا ہے تو وہ کن صیغوں کا ہوتا ہے اور کن صیغوں کا ڈراپ نہیں ہوتا، وہ صرف 2 ہی بیچارے صیغے ہیں، مؤنث بیچاری مؤنث جو ہوتی ہیں وہ کمپرومائزنگ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں ہم جیسے ہیں بس ویسے ہی ٹھیک ہیں، ہمیں نہ تبدیل کریں، ٹھیک۔ اب یہ ہو گیا مجزوم۔ مجزوم میں کیا ہے کہ اس کے آخری حرف میں آپ کو جو 5 صیغے ہیں ان پہ آپ کو کلیئر آپ کو جزم نظر آئے گی، اور باقی صیغوں کا اسی طرح سے نون ڈراپ ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ تو ہو گیا فعل مضارع مجزوم۔ اچھا، اب ہم باب تفاعل کی خصوصیت کو دیکھتے ہیں، خصوصیات دیکھتے ہیں۔ وہ کیا ہے، ویسے یہ خصوصیات ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک خصوصیت نہیں 2 ہیں آلموسٹ۔ ایک تو یہ ہے کہ اس باب میں جو فعل ہے وہ عموماً لازم ہوتا ہے۔ لازم کا آپ کو پتہ ہے کہ ایسا فعل ہوتا ہے جس کے اندر مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، فاعل کا وہ عمل خود کے اوپر ہوتا ہے، فاعل وہ عمل اپنے لیے کرتا ہے، خود کے اوپر وہ اپلائی کرتا ہے۔ یہ چیز میں نے آپ کو سکھائی تھی اس میں بھی جب ہم نے کیا تھا باب تفعیل اور افعال کو، جب میں نے ایکسپلین کیا تھا تو اس دوران بھی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ متعدی اور لازم کیا ہوتا ہے۔ تو اس کی ایک تو یہ مین خصوصیت ہے کہ اس میں آپ کو تفاعل میں آپ کو وہ فاعل وہ عمل خود پہ کرے گا، لازم ہوگا، مفعول کی ضرورت نہیں ہوگی۔
اور اس میں ایک اور جو خصوصیت ہے جو بہت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو ہوتا ہے نا، جب وہ جو فائل کام کرتا ہے وہ اس میں ایک تکلف پایا جاتا ہے. تکلف سے مراد مطلب وہ کام کو محنت کے ساتھ، تکلیف کے ساتھ، یعنی کہ اس کے اندر کچھ ایک جد و جہد کرتا ہے اس کام کے لیے. جس کام میں آپ کو ایک جد و جہد کرنی پڑ جائے، کوئی کوشش کرنی پڑ جائے، محنت کرنی پڑ جائے، تکلیف اٹھانی پڑ جائے، تو اس کو اس لحاظ سے تکلف ایک لفظ جو ہے نا وہ خاص بیٹھتا ہے. اہتمام بھی اسی معنوں میں ہے، کسی کام کو اہتمام سے کرنا، طریقے سے کرنا. تسلسل اس میں پایا جاتا ہے. تسلسل یہ بھی باب تفعیل میں اب ایک ریزمبلنس چل رہی ہے کہ اس کے اندر جس طرح باب تفعیل میں تسلسل تھا نا، بار بار ہونا کسی کام کا، تھوڑا تھوڑا کر کے ہونا، اس لحاظ سے تدریجن تھوڑا تھوڑا کر کے ہوگا. سوری، تدریج کا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا، رفتہ رفتہ، آہستہ آہستہ کسی کام کا ہونا. وہ فائل اپنے اوپر جو کام اپلائی کرے اس کے لیے یہ ہے. تو یہ نارملی یہ خصوصیات باب تفاعل میں پائی جاتی ہیں. اب اس کو میں سمجھانے کے لیے آپ کو کچھ لفظ دیتی ہوں، جیسے کہ دراسا. ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو پتہ ہے اس کے اندر کوئی بھی ایڈیشنل، کوئی بھی زائد حرف موجود نہیں ہے، کوئی مزید حرف موجود نہیں ہے. اٹ مینس کہ یہ ثلاثی مجرد کے ابواب میں سے ہے، نہ کہ مزید فی ابواب میں سے. تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے پڑھا. انہی روٹ لیٹرز کو ہم اب باب تفاعل میں لے کے جائیں گے تو مطلب یہی ہوگا کہ اس نے پڑھا، لیکن تھوڑا سا فرق آئے گا. فائل یہ عمل دیکھیں، اس نے پڑھا، اس کا مطلب فائل جو ہے وہ ہے اس نے، اور اس نے کیا کام کیا؟ پڑھا. اور اس نے یہ کام کس پر کیا؟ اپنی ذات پر، یعنی وہ اس نے خود پڑھا، کسی دوسرے کو نہیں پڑھایا. ٹھیک ہے، تو یہ دراسا بھی جو ہے ایک قسم کا کیا ہے کہ یہ فعل لازم میں آتا ہے. ہاں البتہ یہاں پہ مفعول اس لحاظ سے آ سکتا ہے کہ اس نے کیا پڑھا. پھر جو چیز وہ پڑھے گا وہ مفعول بن سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ مین چیز ہے کہ اس نے خود پڑھا، یہ عمل اس نے خود پہ کیا. ٹھیک، اسی طرح سے باب تفاعل میں بھی یہی چیز ہوگی کہ فاعل یہ عمل خود پہ کرے گا، لیکن آپ دیکھیں فرق کیا آتا ہے. فرق یہ ہے کہ اس نے آہستہ آہستہ پڑھا، تھوڑا تھوڑا پڑھا، رفتہ رفتہ پڑھا. کوئی چیز آرٹیکل، مثال کے طور پر کوئی آرٹیکل آتا ہے، کوئی اخبار آتا ہے، تو ہو سکتا ہے ہم ایک ہی بار میں اکٹھا پورا اخبار بیٹھ کے پڑھ لیں، اور ہو سکتا ہے کوئی اتنا بڑا میگزین ہو جو کہ ہم ایک وقت میں اکٹھا نہ پڑھ سکیں، اور ہم کہیں گے اچھا تھوڑا آج میں پڑھتی ہوں، یہ تھوڑا میں کل پڑھ لوں گی، تھوڑا پرسوں پڑھ لوں گی. تو کوئی چیز تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا وہ جو ہے وہ تدرسا ہو جائے گا، باب تفاعل میں چلا جائے گا. اور اگر کوئی چیز، کچھ ایک پیج کا کوئی لیفلیٹ ہے چھوٹا سا، اور ہم نے اکٹھا سارا پڑھ لیا، فوراً پڑھ لیا، تو دراسا اس نے پڑھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پڑھنے بات وہی ہے کہ فائل نے پڑھا، لیکن طریقہ مختلف ہے کہ کس طرح پڑھا. تو وہ طریقہ بھی دیکھیں آپ، تفاعل یہ مزید فی ابواب میں چلا جائے گا تو وہ طریقہ ڈیفرنٹ ہو جائے گا. لے جاؤ بیٹا. اچھا، اب میں آپ کو اسی چیز کی ایک اور ایگزامپل اس میں دکھاتی ہوں. حافظ، اس نے یاد کیا. ٹھیک، اب اس کو ہم لے جاتے ہیں باب تفاعل میں. یہاں پہ بھی یہی ہے کہ فاعل نے خود یاد کیا، کسی دوسرے کو یاد نہیں کروایا، خود یاد کیا. لیکن کیسے یاد کیا؟ آہستہ آہستہ. اب آپ اس کے الفاظ چینج بھی کر سکتی ہیں. آپ یہ بھی کہہ سکتی ہیں اس نے رفتہ رفتہ یاد کیا، اس نے تھوڑا تھوڑا یاد کیا. مطلب یہ اب الفاظ کا چناؤ ہے کہ ہم اس بات کو کس طرح سے ایکسپلین کرتے ہیں. ٹھیک، ہم کوئی بھی جو قرآن پاک حفظ کر رہی ہیں جو سسٹرز، انہیں اس چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ چھوٹی آیت ہوتی ہے تو فوراً یاد ہو جاتی ہے، لیکن جو بڑی آیت ہوتی ہے تو وہ کیا آپ فوراً یاد کر لیتی ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو یاد کرتی ہیں، آہستہ آہستہ اس کو یاد کرتی ہیں. تو یہ فرق ہے اس چیز میں. اچھا، اب ہم چلے جائے ایک اور لفظ دیکھ لیتے ہیں. جرا، آئین کے اوپر زبر میرے سے رہ گئی ہے، یہ آئین کے اوپر بھی زبر ہے. اس نے پیا. اور اگر اسی میں ہم تجرع کر رہے ہیں، اس میں تھوڑا سا دیکھیں ایک زور. اب یہاں سے بھی نوٹ کریں کہ اس نے گھون گھون پیا ترجمہ ہے، لیکن اب یہ بھی غور کریں کہ یہ جو تشدید جب آتی ہے نا جن بھی الفاظ میں، آپ قرآن پاک میں جہاں، اس کے اندر نا ایک زور پیدا ہوتا ہے. ہم جب پڑھتے بھی ہیں تو کیا زور نہیں ڈالتے؟ دیکھیں ہمارے پڑھنے کے انداز میں بھی اس لفظ کے اوپر ہم زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لفظ کے اوپر ہم زور دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر 2 حروف ہے. تو جب ہم زور پڑھنے میں دیتے ہیں تو اٹ مینس کہ اس کے اندر ایک انٹینسٹی ہے، اس لفظ کے اندر، اس لفظ کے اندر ایک ایمفیسس ہے، اس کے اندر ایک زور ہے، ایک تاکید ہے اس کے اندر. اس کا لب و لہجہ اس لفظ کے اندر کچھ چینج ہے. وہ لب و لہجہ یہی ہے کہ اس نے گھونٹ گھونٹ پیا. ہم بچے کو بھی اکثر کہتے ہیں نا بیٹا سپ سپ کر کے پینا، مطلب سپ لینا، آہستہ آہستہ پینا، اکٹھا نہ کہ پی لینا، ہوتا ہے نا اس طریقے سے. تو جب اردو میں کہتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیو، تو یہ جو گھونٹ گھونٹ ہم نے اردو میں ایڈ کیا ہے، دیکھیں پورے 2 لفظ ہم نے ایڈ کیے ہیں، اور اس ایک لفظ کے اندر کتنے حروف ہیں. تو بیچارے عربیوں کا تو اتنا تو حق بنتا ہے نا کہ وہ ایک حرف اور ایک تشدید لے آئیں، جس سے یہ فرق پتہ چلے کہ اس نے صرف پیا یا اس نے آہستہ آہستہ پیا. ٹھیک ہے. اچھا،
اب میں آپ کو اسی چیز کو تھوڑا سا کسی پکچر سے ایکسپلین کرتی ہوں. یہ جو پچھلی سلائڈ میں تھے نا لفظ، یہ عام روٹین میں نے بات کی ہے. اب جو الفاظ آ رہے ہیں وہ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہیں. اب اگر جیسے اب اس میں آپ پکچر کو نوٹ کریں گے، ایک عام آرٹیکل پڑھ رہا ہے، کوئی اخبار کہہ لیں، نیوز پیپر ہے یا کچھ بھی ہے، یہ بس اس میں یہ کوئی کیا سیکھنے کا عمل ہے یا یہ صرف ایک انفارمیشن لے رہا ہے؟ یہ بندہ صرف ایک بظاہر جو اس پکچر میں ہے، میں جو سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ صرف ایک انفارمیشن لے رہا ہے. جیسے روزمرہ کی کوئی اخبار آتی ہے، نیوز پیپر آتا ہے، آپ لوگ بس اٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اینڈ دیٹس اٹ. وہ آپ ایک جانکاری لینا، ایک معلومات لینا. تو اس کے لیے ہوگا عالمہ، اس نے جانا، دیٹس اٹ. اس نے نالج، اس نے کوئی چیز لرن نہیں آئے گا اس میں کچھ چیز ہے کہ کوئی انفارمیشن لینا. ٹھیک ہے، اس نے کوئی انفارمیشن حاصل کی. اب اس نے فاعل ہے، یہ فاعل نے یہ عمل خود پہ کیا، اس نے خود انفارمیشن لی. ٹھیک ہے، اس کے لیے اس نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، بس نظر آیا اس کو میگزین، اس کو اخبار، اس نے پڑھ لیا، دیٹس اٹ. اب اگلی پکچر دیکھیں. بیچارہ ہم جیسے جتنے بھی طالب علم ہیں، بیچارہ گردن ہاتھ پہ رکھی ویسا رکھا ہوا ہے اور سوچو بچار میں ہے، اور آگے پیچھے اس کے بکس ہیں. باقاعدہ لگ رہا ہے یہاں پر کہ یہ اب صرف نالج، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس نے ایک لیفلیٹ اٹھایا، کچھ ایسی انفارمیشن لے لی. یہ باقاعدہ سیکھ رہا ہے، یہ باقاعدہ پڑھ رہا ہے، اس کے لیے ایفرٹ کر رہا ہے، تکلف، اہتمام. ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جب ہم یہ کہیں گے کہ یہ سیکھنے کا عمل ہے، تو سیکھنے کا عمل ایک دم نہیں ہوتا، اس کے اندر ایک تسلسل پایا جاتا ہے، ایک تدریج پایا جاتا ہے. تعلم، تو یہ باب تفاعل میں چلا جائے گا. اب یہ جاننے والی بات نہیں ہو رہی، سیکھنے والی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں آپ لوگ مثال کے اوپر، آپ کوئی جنہوں نے ابھی عربی نہ سیکھی ہو، تو وہ اگر ہم انہیں کہیں کہ آپ کو عربی کے بارے میں کچھ نالج ہے، تو کہیں گی کہ ہاں مجھے تھوڑا بہت نالج ہے، مطلب میں تھوڑا کچھ جانتی ہوں کہ عربی کیا ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتی. آپ کہیں گی، آپ اپنے لیے کہیں گی کہ میں نے سیکھا ہے، میں نے ایفرٹ پٹ کی ہے، میں نے اس پہ ٹائم سرف کیا ہے، میں نے جد و جہد کی ہے، کوشش کیا ہے، ٹائم سرف کیا ہے، اہتمام کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، مسلسل کلاسز لی ہیں، تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے سیکھا ہے عربی کو. ٹھیک ہے، اب آپ نے صرف عالمہ نہیں بلکہ تعلمہ کے فعل میں آپ جائیں گی کہ میں نے اس چیز کو سیکھا ہے، اس کے لیے کوشش کی ہے. تو یہ کوشش کرنا ایک کام کے لیے وہ باب تفاعل میں آ جائے گا. پھر انہی روٹ لیٹرز کو میں نے سوچا کہ ساتھ ہی میں آپ کو اچھا اس کی پہلے وہ دوسری جو میں نے جتنا کچھ بولا ہے نا، اس کی وہ ریٹن فارم میں کہ تدریجاً، تسلسل کے ساتھ وغیرہ. اسی باب کو، انہی روٹ لیٹرز کو میں اسی ایک اور باب میں لے کے جاؤں گی جو ہم سیکھ چکے ہیں. کہ ابھی تو تھا بات جاننا اور سیکھنا، لیکن اگر ہم کہیں سکھانا، ٹھیک ہے، سکھانا، تو پھر اس نے سکھایا. اب بات ہو رہی ہے علامہ، باب تفعیل کی، یعنی کس کو سکھایا اور کیا سکھایا. تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ متعدی فعل ہے، کہ یہ تو ٹیچر ہے، یہ سکھا رہا ہے، اور یہ مطلب یہ جو عمل کر رہا ہے، یہ دو پر، کسی دوسرے پہ یہ عمل کر رہا ہے. یہ خود نہیں سیکھ رہا، سکھا رہا ہے، کسی دوسرے کو سکھا رہا ہے. اور یہ جو لڑکا ہے یہ خود سیکھ رہا ہے، یہ سکھا نہیں رہا، خود سیکھ رہا ہے. تو یعنی یہ والا جو میڈل والی پکچر ہے، یہ فاعل عمل خود پہ کر رہا ہے، اور یہاں پہ یہ جو ٹیچر ہے، یہ عمل دوسرے پہ اپلائی کر رہا ہے. تو لیکن یہاں پہ باب میں ان دونوں میں دیکھیں کہ سملیرٹی کیا ہے، کہ دونوں میں چاہے سیکھنے کا عمل ہے یا سکھانے کا عمل ہے، دونوں میں کیا ہے، رفتہ رفتہ، تھوڑا تھوڑا، تدریجاً سکھانا. کسی کو ایک دم کوئی کسی کو کچھ نہیں سکھا سکتا. میں نے کیا یہ جو ہمارے ماشاءاللہ 50 لیکچر آج چل رہا ہے، کیا میں کہہ سکتی ہوں کہ میں نے 50 لیکچر آپ کو ایک دم اکٹھے سارے ہی سکھا دیے؟ نو. کتنا اب سال ہو گیا ہمیں آلموسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کیا ہو رہی ہے، میں آہستہ آہستہ سکھایا جا رہا ہے، تسلسل کے ساتھ ایک ہمارا کام لگا ہوا ہے، اور اہتمام کے ساتھ. میں بھی سکھانے کے عمل میں کیا کر رہی ہوں، ایک ایفرٹ پٹ کر رہی ہوں، ٹائم سرو کر رہی ہوں، کوشش، جد و جہد، محنت. تو یہ اس میں کیا ہے، علامہ اور تعلمہ میں یہ خصوصیت سیم ہے کہ ان دونوں میں ایفرٹ پٹ کی جاتی ہے، ایک کوشش، ایک تسلسل، ایک تدریج، ایک اہتمام، مبالغہ، شدت. یہ چیزیں سب ملتے جلتے ہیں یہ الفاظ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، اب میں انہی چیزوں کو آپ کو قرآن پاک کی یہ آیت ہے جس میں آپ کو یہ تینوں یہ جو روٹ لیٹر ہے، تینوں ابواب جو ابھی میں پیچھے لے کے چلی ہوں وہ آئیں گے. تو آپ سب اپنے مائک کو انمیوٹ کریں اور میرے ساتھ پارٹیسپیٹ کریں. سب سے پہلے ہے یعلمون. اب آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ یہ کون سا باب لگتا ہے آپ کو، تشدید ہے اور شروع میں پیش ہے؟ جی سسٹرز. باب تفعیل. السلام علیکم. باب وعلیکم السلام.
جی باب باقی سب تفعیل سسٹرز نہیں اپنا حصہ ڈالیں گی؟ صحیح ہے. بے شک ایک سسٹر آنسر بھی بولے کہ آپ سب اپنی وہ پریکٹس کے لیے نا بولے ضرور. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پارٹیسپیشن میں آپ سب کی وہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میں کانفیڈنس بھی آتا ہے, اور دوسرا کہ وہ اچھا ہو جاتا ہے کہ سب میں ایک کنفرم ہو جاتی ہے چیز. ٹھیک ہے, تو دیٹس گڈ. یہ ہو گیا باب تفعیل. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اب اس میں یہ ہوگا کہ سیکھنے کا عمل کا میں ترجمہ کروں یا سکھانے کے عمل میں ترجمہ کروں؟ سکھانے کے. سکھانے کے. ٹھیک ہے, یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ جب آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ تشدید ہے اور شروع میں پیش ہے, اب شروع میں پیش ہے تو تین بلب آپ کے روشن ہو گئے ہیں. افعال نہیں ہو سکتا, مفعلہ نہیں ہو سکتا, تفعیل ہے تشدید کی وجہ سے, شدہ کی وجہ سے. تو اور تفعیل کی سب سے خصوصیت بڑی کیا ہے کہ متعدی ہوتا ہے, وہ فاعل وہ عمل کسی دوسرے کے اوپر کرتا ہے. تو اب سیکھنا نہیں سکھانا. ٹھیک ہو گیا کہ وہ سکھاتے ہیں. تو اب وہ کن کو سکھاتے ہیں؟ لوگوں کو سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ دونوں دیکھیں, دو مفعول آ رہے ہیں کہ کس کو سکھایا اور کیا سکھایا. لوگوں کو سکھایا اور کیا سکھایا؟ جادو سکھایا. اچھا اب آگے یہاں پہ بھی وہی چیز ہے, اس کو میں نے نہیں کیا یعلمانی, یہ صرف یہ کیا ہے, یہ ڈوئل کا صیغہ ہے, مثنیٰ کا صیغہ, کہ ان دو نے سکھایا. ٹھیک ہے, اب جو میں اب جس کو یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آپ بتائیں کہ یہ کون سا باب ہے؟ باب تفعول. تفعول ہے جو آج کا ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے اندر بھی تشدید ہے, لیکن دیکھیں شروع میں آپ کو جب پیش نظر نہیں آئی تو کنفرم ہو گیا کہ بات تا آ تفعیل گیا نا, نہیں ہو سکتا, اور یا اور باب تا کی دو تا آ اکٹھے گئی. آ گئے. بالکل, جی یا بھی ہے تا تا باب. بھی ہے, تو یہاں سے پھر آپ کو پتا چل گیا کہ یا تو علامت مضارع ہوئی, تو یہ تا پھر کیوں ہے؟ یہ تا اس باب کی تا ہے. باب کی تا ٹھیک آ ہو گیا, گئی. ٹھیک ہو گیا. تو اب ہم نے سکھانا کرنا ہے یا سیکھنا کرنا ہے؟ سیکھنا. آہستہ آہستہ سیکھنا. سیکھنا خود آہستہ آہستہ سیکھنا. سیکھنا بالکل. اب سلولی فاعل اینڈ عمل خود پہ گریجولی. کرے گا. جی سلولی اینڈ ہاں گریجولی سیکھنا. جی بالکل ٹھیک. یہ تفاعل سے ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ وہ سیکھتے ہیں. یہاں پہ بھی ہم فاعل, یہاں پہ بھی ہم فاعل, وہ سکھاتے ہیں, اور یہاں پہ یہ ہے کہ وہ سیکھتے ہیں. اب یہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی طرف جا رہا ہے. یہاں پہ یہ وہ سیکھتے ہیں نا, مطلب کون سیکھتے ہیں؟ جن لوگوں کو سکھایا گیا. اچھا اب دیکھتے ہیں نیکسٹ میں کس کو کیا ہے. عالمو, یہ اب آپ کو کون سا لگتا ہے؟ علیمہ یعلم. سمیہ گڈ, سمیہ علیمہ یعلم. ویری گڈ, ماشاء اللہ, بہترین, ویری گڈ. تو اب آپ نے اس کا ترجمہ سیکھنا سکھانا کرنا ہے, ایفرٹ پٹ ہو رہی ہے یا صرف نارمل کوئی جانکاری؟ جانکاری. انفو. نارمل. ہاں صرف جان انفو. لینا. ٹھیک ہے, جی انفارمیشن لے نارمل. لینا کوئی. جی جی. تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جانا. دیکھیں اب یہاں پہ یہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے سیکھا, انہوں نے جانا, مطلب عام کوئی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اب یہیں پہ چلے جاتے ہیں نیکسٹ پہ, یعلمون. تو یہ اب کیا لگتا ہے آپ کو؟ یہ بھی اسی کا ہی ہے نا, یہ علیمہ یہ بھی یعلم, یہ اسی کا علیمہ یعلم. مضارع ہے نا. علیمہ یعلم بالکل کا مضارع ہے, یہ جمع مذکر. پرفیکٹ پرفیکٹ. تو ہاں اب میں جمع جو ترجمہ مذکر کروں, ہاں جی. ہاں اب جو میں ترجمہ کروں گی نا, اس قانون کو ذہن میں رکھ کے کروں گی. ابھی ہم نے کانا یا کونو کو نہیں کیا ہوا, لیکن جب میں ترجمہ کروں گی تو میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہی ہوں کہ کاش وہ جانتے. ویسے یہ کاش کا ترجمہ لو سے ہے, لیکن یہ کانو کو بھی ہم ڈیٹیل سے سیکھیں گے. کاش وہ جانتے ہوتے, تو کاش کا ترجمہ لاؤ کی وجہ سے ہے. یہ ماضی اور مضارع آ گیا نا, کنٹینیوٹی آ گئی نا اس کے اندر. ہاں وہ کانو چیز انشاءاللہ یعلمون. ڈیٹیل سے جی سیکھیں جی گے. ہاں جی 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 جانتے انشاءاللہ. ہوتے, جی پاس کنٹینیوس. تو ابھی کیا ہے جی کہ جی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں جاننے کی بات ہو رہی ہے. اب سیکھنا سکھانے کی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ کاش وہ سیکھتے یا کاش وہ سکھاتے, نہیں نہیں, کیونکہ اب سیکھنا سکھانے والی بات نہیں ہے. کاش وہ جانتے, کاش انہیں علم ہوتا, کاش انہیں اس چیز کا پتہ ہوتا, انہیں نالج ہوتا. بس اس طرح میں ہے یہ بات. ٹھیک ہے, اچھا اب میں یہ ایک حدیث مبارکہ ہے, تو سبحان اللہ. اس میں بہت پیاری حدیث ہے. خیرکم, بہتر ہے تم, بہترین ہے تم میں, بہتر نہیں بہترین, سب سے اعلیٰ لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ بہترین ہے وہ, من اس موصول جو, جی تعلم, دیکھیں باب تفاعل آ گیا, جو جی سیکھتے ہیں. اور کیا سیکھتے ہیں؟ قرآن کو سیکھتے ہیں. تو ایسی صورت میں دیکھیں,
ایسی صورت میں مفعول آ سکتا ہے کہ اس نے سیکھنے کا عمل تو خود پہ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کیا سیکھ رہے ہیں، تو جو سیکھیں گے نا تو ایسی صورت میں مفعول آ سکتا ہے. تب میں نے لکھا تھا کہ عموماً یہ فعل لازم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مین خصوصی یہی ہے کہ فعل وہ عمل خود پہ کرے گا، لیکن جو عمل کرے گا وہ ہو سکتا ہے مفعول بنے، جیسے یہاں پہ القرآن کہ وہ کیا سیکھ رہا ہے، وہ تو اپنی حرف ذات پہ اس عطف کے ہو آ گیا. رہا ہے نا، اس کا اپنی ذات پہ ہی آ رہا ہے نا سیکھنا، بالکل لہٰذا وہ میں نے جی اس کا جو اس کا وہ سیکھ رہا ہے وہ اپنی ذات کے لیے، تو اس کا مفعول اپنی ہاں ذات پہ لاگو ہو رہا ہاں، یعنی کہ اس نے کیا سیکھا، جو سیکھا جا ہے. رہا جی ہے وہ مفعول بن جائے گا. تو ایسی جی صورت میں مفعول آ سکتا ہے. اچھا، واو حرف عطف ہو گیا، علمہ، علمہ یہ اب آپ تفعیل علامہ سے ہے. باب اس تفعیل، نے علامہ باب یعلم. تفعیل ہاں، جی اب یہ سیکھنا نہیں سکھانا. ہو کی جو ہے سکھانا. یہ اس کا مطلب یہ قرآن کی طرف جا رہی ہے. اب جب قرآن ایک بار نام آ گیا تو دوسری بار اب اس کی ضمیر آئے گی. اب بار بار وہ تو نہیں کہیں گے نا علم القرآن، ٹھیک ہے، تو بالکل. کیونکہ ایک بار قرآن کا ذکر ہو گیا تو پھر اس کے بعد اب اس کی ضمیر، یہ ضمیر کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو اور جنہوں نے اسے سکھایا، مطلب قرآن کو سکھایا، پھر قرآن کو سیکھا اور قرآن کو سکھایا. تو اب یہ بہت پیاری ہے. اب یہاں پہ اگر میں اس کی صرف رفلی میں پہلے اچھا لکھ دیتی ہوں کہ یہ تعلمہ یہ باب تفاعل ہو گیا، جو سیکھے، جو اس لیے لگایا کیونکہ پیچھے من ہے. علمہ یہ فعل اور مفعول دونوں ہیں، تو تفعیل سے ہے، اور سکھائیں اسے مطلب قرآن کو. اب میں اس کی وربلی میں آپ کو انالائز بتا دیتی ہوں ترکیب، آپ اگر ہوم ورک میں کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے. اس کو خیرکم مبتدا بن جائے گا پورا مرکب اضافی، من اسم موصول، صلہ بنے گا یہ جو معطوف ہے، تعلم القرآن پورا جملہ فعلیہ معطوف علیہ، حرف عطف، اور علمہ یہ پورا جملہ فعلیہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کے پورا مرکب عطفی جو ہے یہ صلہ بن جائے گا اسم موصول من کے لیے. اور اسم موصول چونکہ یہ اسم ہے، اسم موصول اپنی صلہ سے مل کے پوری خبر بن جائے گا خیرکم مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کے پھر جملہ اسمیہ بن جائے گا. تو یہ ہم نے ایک حدیث کی بھی الحمدللہ ترکیب کر لی ہوئی. اب آپ مجھے یہ بتائیں، یہ ہے تذکرہ، ٹھیک ہے، یہ ماضی ہے یا مضارع؟ ماضی. یہ ماضی ہے، ماضی ماضی ماضی. پرفیکٹ. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ سب کو کیسے پتا چلا کہ یہ ماضی ہے؟ اس کے اس شروع لیے کہ میں باپ کی ہے نا، تا ہے، باپ کی تا اور لگی ہوئی ہے نا شروع میں، یا نہیں علامت مضارع یا نہیں. لیکن اگر بیچاری کوئی سسٹر یہ سمجھے، کیونکہ میں نے آپ سب کو اب ٹیچنگ کے لیول پہ بھی لے کے آنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اگر کوئی سسٹر یہ سمجھے کہ یہ تو تا کہیں علامت مضارع تو نہیں ہے، تو پھر آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گی کہ یہ آپ نے اگر آپ کو یہ لگے کہ یہ تا علامت مضارع ہے تو کیسے کنفرم کریں گی کہ یہ فعل ماضی ہی ہے؟ پھر کیا ہنٹ دیں گے آپ اسے؟ دوسرے پا کلمے پہ ساکن ہوتا تو یہ سمجھتے کہ یہ مضارع. اچھا، یہاں پہ آپ نے نہیں، اس کا یہ ہے کہ جو اگر اس یہ میں مضارع ہوتا تو اس کے ساتھ دو علامت تا ہوتی ہے مضارع یا نا، علامت اینڈ میں مضارع ہوتی. علامت مضارع بھی لگی ہوتی، اینڈ میں پیش کی علامت لگی ہوتی. یہ کس نے سسٹر نے بتایا ہے؟ یہ بھی جی جنہیں بھائی میں نے پیش کر دو. کیا نام ہے آپ کا؟ یہ وہ شازیہ ہے؟ نہیں میں حریمہ. کون ہے؟ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بالکل بتایا، صحیح بتایا. یہ چیز ہے کہ آپ نے آخری حرف کو نوٹ کرنا ہے، آخری حرف کی حرکت کو نوٹ کرنا ہے. آپ نے ان اسٹوڈنٹ کو پھر یہ کہنا ہے کہ دیکھیں اگر آپ کو، کیونکہ علامت مضارع اگر یا ہے تو تا بھی تو ہے نا، ہو سکتا ہے پھر یہ اندر ڈبل تا آئیں گی نا اس میں، پھر نہیں شمس دیکھیں، ڈبل تا نہیں بھی تو آئیں گی بالکل نا. میں بالکل سمجھ رہی ہوں کہ آپ کہیں گی ڈبل تا ہے. اگر بالکل ایک نیو اسٹوڈنٹ ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ تا ہاں علامت اس کو مضارع ہوتا بالکل بالکل ہے، ایک ٹھیک ہے، بگنر ٹھیک ہے، ہے، ایک نیو ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ ہے، تو آپ نے اس کو کیسے سمجھانا ہے؟ پھر آپ اسے یہ کہیں گے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یا تا حمزہ نون میں سے یہ کوئی علامت مضارع ہے، تو آپ نے آخری حرف کی حرکت کو دیکھنا ہے کہ یہاں پہ تو زبر ہے، یہاں تو پیش ہونی چاہیے، تب یہ فعل مضارع صحیح ہوتا. تو یہ صحیح آخر میں صحیح. زبر ہمیں یہ بہت بڑا ہنٹ مل رہا ہے کہ یہ اس وقت فعل ماضی ہے. اب آپ نے پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کون سے باب سے ہے. پھر باب پہ آئیں گی تو پھر آپ سوچیں گی اچھا اگر یہ فعل ماضی ہے تو یہ شروع میں تا کیوں ہے؟ اچھا کیونکہ تفاعل میں تا آتی ہے اور اس میں تشدید بھی آتی ہے. پھر اس طرح ورک آؤٹ کرتے ہوئے آپ نے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے. اب میں اس کا ترجمہ لکھ رہی ہوں دو طرح سے، آپ بتائیں کہ کون سا ترجمہ ٹھیک ہے. آپ سب، اس نے نصیحت کی یا اس نے نصیحت حاصل کی، یہ عمل اس نے خود پہ کیا یا کسی کو کیا؟ حاصل کی. پرفیکٹ، ٹھیک ہے. باب تفاعل ہوگا تو وہ عمل وہ خود پہ کرے گا، کسی دوسرے کو نہیں نصیحت کرنا، خود کو نصیحت. اگر کسی دوسرے کو نصیحت کرنے کا ہوتا نا تو یہاں پہ ہوتا ذکرہ،
یہ شروع میں بس تا ہٹ جاتی. دیکھیں میں آپ کو جب میں وہ گردان بتا رہی تھی تو میں نے کہا تھا معنی کیسے اپوزٹ ہو جائے گا. صرف تا لگنے سے تا کو اگر میں ہٹا دوں, جسٹ سپوز کہ یہاں تا نہیں ہے, ذکرا, تو پھر ٹرانسلیشن ہے اس نے نصیحت کی, اور تذکرا اس نے نصیحت حاصل کی, خود نصیحت لی, خود کو نصیحت میں مطلب لی. ٹھیک ہے, تو کیسے اپوزٹ میننگ ہے. آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتی ہیں کہ تفعیل اور تفاعل کا ترجمہ اپوزٹ ہوتا ہے, اور اس کی جو تسلسل اور تدریج والی خصوصیت ہے وہ ان دونوں میں سیم ہے. ٹھیک ہو گیا. اب وہ خصوصیت اگر ہم اس کے اندر امپلائی کرنے کی کوشش کریں تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی نصیحت کرتا ہے تو وہ تھوڑا تھوڑا دماغ میں بات کو ڈرل کرتا رہتا ہے. آتے جاتے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو آتے جاتے نصیحت کرتے ہیں, ماں باپ جیسے شفیق لوگ, بزرگ ہمارے جو دادا نا, وہ کیا ہوتے ہیں, بیٹا ایسے نہیں کرو, بیٹا اس طرح اچھا ہوتا ہے, بیٹا ویسے صحیح ہوتا ہے. یہ کیا ہوتی ہے, نصیحتیں ہوتی ہیں, اور انہی سے ہم اچھے انسان بنتے ہیں. اچھا یہاں پہ کیا ہے کہ یہ چلے پتا چل گیا کہ اس وقت کون سا ترجمہ ٹھیک ہے اور کون سا غلط. اب یہ جو ہوم ورک ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے, اور یہاں پہ یہ جو ہے نا میرا کرسر کی اولو الالباب, تو یہ اس وقت حالت رفع میں ہے. یہ اگر اولی الالباب ہوتا تو یہ منصوب یا مجرور ہوتا. تو اس وقت یہ اولو الالباب ہے, یہ مرفوع ہے. کیوں ہے, اس فعل کے لیے کیا بنے گا. اور یہاں پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ دو آپ کو تشریح نظر آ رہی ہیں. ابھی 2-3 سلائیڈ کے بعد اسی پہ ڈسکشن ہونے والی ہے, تو اس وقت پھر آپ کو صحیح کر کے پتا چل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ اس وقت زبر کیوں ہے, یہ لام شروع میں کیوں آیا ہے زیر کے ساتھ. اب یہ آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے, یہ یا کیوں ہے. یا سے پتا چل گیا اس وقت کہ یہ پھر علامت مضارع ہی ہے. اب اگر یہ زبر ہے تو کچھ ہے جس نے اس کو چینج کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اب آپ نے کرنا ہے کام. اب ہم آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اب میں آپ کو یہاں بتاتی ہوں کہ نزلہ and تنزلہ, مجرد اور باب تفاعل, ان کا ترجمے میں جو ہے نا یہ ایک جیسا, یہ دونوں لازم ہوتے ہیں, دونوں لازم ہوتے ہیں. ان دونوں کا ترجمہ کیا ہوگا, وہ اترا وہ اترا. فرق کیا ہے پھر آخر کیا فرق پڑا. اگر ایک ہی ترجمہ کرنا ہے تو پھر ہم یہی رہنے دیں نا, نزلہ ہی رہنے دیں, تنزلہ لانے کی کیا ضرورت ہے. میں تشریح بہت جلدی پڑھ گئی ہوں, تو فرق دیکھتے ہیں اب انشاءاللہ. وہ اترا یک بارگی, مطلب کسی کو ایک ہی بار میں اتار لیا, اور اس میں کیا ہوگا, اہتمام کے ساتھ اتارنا, بار بار آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا اتارنا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے. باقی ترجمہ جو ہے اس لحاظ سے ٹھیک ہے, ایک جیسا ہی ہے. اور اب اگر میں آپ کو یہاں پہ ایک چیز پوچھوں کہ یہ جو ہم سورۃ القدر ہم سب کو ماشاءاللہ یاد ہے, اس میں جو ملائکہ اترتے ہیں, کیا وہ صرف کیا ایک ہی بار اترے ہیں, یا وہ ہر سال اس رات پہ اترتے ہیں, اور قیامت تک ہر سال اس رات پہ اترتے رہیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے, ایک ہی بار اترے ہیں یا ہمیشہ اتریں گے ہر اس رات میں؟ اترتے رہیں گے اترتے رہیں گے. وہ اترتے رہیں گے. تنزل الملائکۃ والروح. اترتے رہیں گے ٹھیک ہے. قیامت تک. اب اس لیے دیکھیں کہ آپ سورۃ القدر میں نزلہ نہیں آیا, تنزلوا ابھی تنزل تک. الملائکۃ جی. ٹھیک ہے, یہاں پہ تنزل یہ باب الملائکۃ. تفاعل سے فعل آیا ہے, فعل مضارع ہے اس وقت یہ. تو یہ باب تفاعل سے کیوں لایا گیا, مجرد سے کیوں نہیں لایا گیا. تو وہ مطلب تو دونوں کے سیم تھے کہ وہ اترے, ملائکہ اترے, فرشتے اترے, اور روح الامین یعنی کہ جبریل امین جو ہے وہ اترے. تو پھر یہ کیوں نہیں ورڈ یوز ہوا, وہ اس لیے اس کی ایک کیونکہ تار یہ ڈراپ ہر نہیں ہوئی بھی. ہاں اس پہ آگے جی اس انشاءاللہ کی ایک ڈسکشن تار ہوگا. ڈراپ ہوئی ہوئی ہے نا جو اس کا. جی 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 بالکل جی بالکل. وہ آگے تنزل انشاءاللہ میں ڈسکس الملائکۃ کرنے والروح. لگی ہوں. بالکل وہ بھی آگے جی ضرور ڈسکشن ہوگا. ضرور ضرور. اچھا, تو اب اس میں کیا ہے کہ یہ عمل ہر سال ہوگا, ہر اس رات پہ ہوگا, اور تا قیامت تک ہوتا رہے گا کہ جب جب وہ شب قدر آئے گی تو یہ ملائکہ اترتے رہیں گے. اور اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ اس پوری رات میں طلوع الفجر کا ذکر آیا ہے, بالکل ایسے ہی ہے نا, مطلع الفجر کی. تو اس میں کیا بالکل ہے کہ کیا پوری رات جی. میں صرف ایک ہی بار اکٹھے سارے فرشتے اتر جاتے ہیں, یا پوری رات ان کا نزول ہوتا ہے؟ کیا کہتی ہیں آپ؟ پوری رات دھیرے اترتے رہتے. پوری رات ان کا نزول رہتا ہے. ٹھیک ہے, رفتہ پوری رفتہ, رات. مطلب ایک آ رہا ہے تو اس فرشتے کی بھی دوبارہ باری نہیں آتی, دوسری بار کوئی دوسرا, تیسرا, مطلب جتنے فرشتے اس رات اترتے ہیں اور فجر کے ٹائم تک اترتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس لیے وہاں پہ نزلہ کا نہیں آیا, مجرد سے باب نہیں آیا, بلکہ تفاعل سے آیا, کیونکہ اس کی یہ خصوصیات پیدا کرنی تھی. اب آپ کو یہ سمجھ آئی بات انشاءاللہ. اور وہ فرشتے اہتمام کے ساتھ اترتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو ایک خاص رات ہے, اور پوری رات یہ تسلسل رہتا ہے, اور ہر سال رہے گا تا قیامت, اس لیے یہ باب آیا. اچھا, اور دوسرا یہاں پہ دیکھیں اب نزل آیا, یہاں پہ بھی روح الامین کی بات ہو رہی ہے.
لیکن یہاں پہ نزلہ کا فعل آیا. اب تنزلہ کیوں نہیں آیا, باب تفاعل کیوں نہیں آیا؟ وہ اس لیے کیونکہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ قرآن پاک کی ہو رہی ہے, وہ اس وقت تھی. کیا اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب وحی کا نزول ہو سکتا ہے؟ اب تو وحی کا نزول ختم ہو نہیں چکا ہے, نہیں اب نہیں وحی. یہ وہ بالکل خاص بالکل ٹائم تھا نہیں جس کا ذکر کیا بالکل جا نہیں. رہا ہے کہ اس ٹائم روح الامین اترے تھے, کوئی وحی اتار کے وحی لے کے اترے تھے, تو اس وقت کا کوئی ذکر, کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک خاص وقت ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے. تب پھر نزل آیا, باب تفاعل نہیں آیا. تو یہ فرق ہے, اس وجہ سے یہ باب چینج ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں عربی کی خوبصورتی ماشاءاللہ. انہی روٹ لیٹرز کو اب نزلہ اور انزلہ پہ لے جاؤں گی تو معنی ان دونوں کا اب سیم ہوگا. اب ان دونوں کا معنی سیم ہوگا, لیکن ان دونوں سے مختلف ہو جائے گا, بلکہ مختلف نہیں, اپوزٹ ہو جائے گا. اب ہو جائے گا کہ اس نے اتارا, اس نے اتارا, دونوں کا معنی یہی ہے. لیکن اب ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ نزلہ کا معنی اہتمام کے ساتھ, تدریجاً, تھوڑا تھوڑا اتارا, اور انزلہ کا مطلب ایک ہی بار میں اتار دیا. تو اب آپ کو جب یہ چاروں چیزیں سامنے ہیں تو اب آپ کو فیل ہو رہا ہوگا کہ اب ہم کتنی آسانی سے فرق کر سکتے ہیں. اب ان دو کو 48 لیکچر میں نے ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا ہوا, اس لیے اس پہ دوبارہ نہیں جاؤں گی. صرف 7 لکھنے کا مقصد یہ تھا تاکہ ہمارا پچھلا بھی ریوائز ہوتا رہے اور فرق کرنا. دیکھیں میرا مقصد صرف یہ نہیں کہ باب تفاعل یا تفعیل سمجھا دیا اینڈ کلوز. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو فرق کرنا ہے ان تمام ابواب میں, ان کے بیچ میں ترجمہ چینج کیسے کرنا ہے, کن خصوصیات کے ساتھ اس ترجمے کو کنورٹ کرنا ہے, وہ کرنا ہے آپ کو. اچھا, اب یہاں سے پہلے میں ان دو کو لے کے باب کو چلتی ہوں. ویسے تو میں تھوڑا بہت ایکسپلین کر چکی ہوں, لیکن سلائڈز کے ساتھ. ان دو ابواب کو لیا تو اس میں دیکھیں یہ جو پہلی خصوصیت ہے, یہ اچھا سوری, یہ باب ضاد پہلے آ گیا ہے اور باب تفاعل, کہ ان دونوں میں کیا آخر سملر, مشترک کیا چیز ہے اور مختلف کیا چیز ہے, اپوزٹ کیا چیز ہے. یہ جو پہلی خصوصیت ہے کہ یہ دونوں ہی لازم ہے, یہ ایک جیسی ہے ان دونوں میں. تو ان دونوں میں اب فرق کیا ہے؟ ایک چیز ہے جو دونوں میں ایک جیسی ہے اور ایک دونوں میں مختلف ہے. اور دونوں میں جو مختلف ہے, مختلف کی جگہ اگر مجھے اپوزٹ کا سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا لکھوں, اپوزٹ کا اپوزٹ یہاں پہ لکھنا صحیح تھا کہ بالکل اپوزٹ میننگ دے گا آپ کو. ایک خصوصیت ہے کہ جس میں معنی بالکل اپوزٹ ہوگا اور دوسری خصوصیت بالکل سیم ہے. اب ہم اس میں چلتے ہیں کہ یہ دو تو میں نے آپ کو بتایا. اب اس میں چلتے ہیں تنزل اور نزل, کیونکہ دونوں پہ دیکھیں تشدید ہے لیکن شروع میں بس صرف تا ہے. تو ان دونوں کو بھی دیکھ لیتے ہیں, تفاعل اور تفعیل. اس میں جو پہلی والی خصوصیت ہے وہ مختلف ہے, بلکہ اپوزٹ ہے. ٹھیک ہے, اپوزٹ ہے کہ وہ اترا اور اس نے اتارا, بالکل اپوزٹ میننگ جائے گا. اور اس میں البتہ جو دوسری خصوصیت ہے وہ ایک جیسی ہے. ٹھیک ہے, کہ وہ اترا تو وہ بھی اس میں ہوگا اہتمام کے ساتھ تدریجن, اور اگر اس نے اتارا تو بھی اہتمام اور تدریجن. ٹھیک, تو یہ اب آپ نے جب اپنے نوٹس بنانے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اس طرح آرگنائز کر کے بنائیں کہ جس سے آپ کو فرق سمجھ میں آئے ان چیزوں کا, اور جو بھی سملیرٹیز ہیں ان باب میں وہ بھی سمجھ میں آئے. چلے, یاد ہے آپ لوگوں کو یہ, اب یہ ہم نے باب کیے تھے. اب فعل ماضی کے تو باب نون زال لام سے آپ نے دیکھ لیا, ایک بار فعل مضارع کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یتنزلو, تو یہ اب ایک ہی باب رہ گیا, اس لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو اس لیے یہ دروازہ خود بخود اوپن ہو گیا کہ یہ باب تفاعل سے ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے فعل مضارع کے صیغے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. نون زا لام سے یہ نون زا لام جو ہے یہ ان 4 ابواب پہ آتا ہے, جس میں سے 7 بار قرآن پاک میں آیا ہے باب تفاعل سے. 7 بار. میں نے وہ ابھی میں جب یہ اس سلائڈ پہ پہنچی نا تو میرے ذہن میں آیا کہ میں نے وہ سلائڈ بنائی بھی تھی اور میں نے اس میں ایڈ نہیں کی, اور میں نے سوچا تھا میں ایڈ کروں گی اور وہ رہ گئی ہے. بہرحال مجھے ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کرنا نہیں آتا, اگر میں پکچر ایڈ کر سکوں. 7 آیتیں ہیں باب تفاعل سے جو قرآن پاک میں آج استعمال ہوئی ہیں نون زا لام سے, اور باب ضاد سے تو صرف آئی تھنک لیس دین 5 ورڈز ہیں. اگر مرفوع فعل معلوم جو فعل معروف ہوتا ہے نا وہ, البتہ مجہول سے صیغے آئے ہوئے ہیں. تفعیل اور افعال بے تحاشا استعمال. افعال سے تو بہت ہی زیادہ آیا ہے. ٹھیک ہے, تو مین تفعیل اور افعال ہی ہے نون زا لام سے. اچھا, چلتے ہیں اب آگے. اب میں نے آپ کو وہ اس خاص بات کی طرف لے کے جانا ہے جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ باب تفاعل اور تفاعل میں سملیرٹی ہے, جو میں اکٹھا سکھاؤں گی. اور وہ میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ جو تا گٹھی آ رہی ہیں, تو دیکھیں باب تفاعل میں بھی یہ 2 تا اکٹھی آ رہی ہیں, تو یہاں پہ کچھ رولز ہیں. اب وہ رولز کیا ہیں وہ انشاءاللہ ہم ڈیٹیل سے سیکھتے ہیں, صرف ان صیغوں میں جن میں 2 تا اکٹھی آ جائیں.
اور وہ ہے کہ باب تفاعل اور تفاعل کہ وہ صیغے جن میں دو تا اکٹھی آ جائیں وہاں دونوں تا رکھی بھی جا سکتی ہیں اور ایک تا گرائی بھی جا سکتی ہے. اور میں اب آپ کو جو لفظ دوں گی وہ دونوں طرح سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے اور وہ لفظ وہی ہے جو بھی ہم روٹ لیٹرز کرتے ہوئے آئے ہیں. آپ کہیں گے یہ تنزل تو ہمارے گلے بیٹھ گیا ہے. اچھا یہاں پہ دیکھیں تتنزلو، اب دو تا آ گئی نا تو اب تو آپ کو آسانی سے پتہ چل گیا کہ پہلی والی تا جو ہے وہ علامت مضارع ہے، جو دوسری تا اور تشدید کا یہ جو دو چیزیں اکٹھی ہیں یہ باب تفاعل کی پہچان ہے. اب اگر میں پوچھوں کہ آپ ترجمہ کیا کریں اس میں الملائکۃ حالت رفع میں ہے، اٹ مینس کہ یہ فاعل ہے. فرشتوں نے اتارا یا فرشتے اترے، کیا ترجمہ ہونا چاہیے؟ فرشتے اترے. باقی صاحب دھیرے دھیرے ان پر اترے. ٹھیک ہے، فرشتے اترے. یہاں پہ اتارنا جی آپ کریں گے تو دیکھیں بالکل معنی اپوزٹ ہو جائے گا نا، معنی جی کتنا جی چینج ہو جائے گا. اس لیے یہاں پہ ہوگا کہ فرشتے اترے علیہم ان سب پر. ان جی اترتے ہیں اس لیے لکھا کیونکہ یہ فعل مضارع ہے. اچھا اب آگے یہاں پر دیکھیں، اب بے شک میوٹ کر لیں آپ سب اپنے مائک. اب وہی لفظ ہے نون زا لام لیکن یہاں پہ ایک تا ڈراپ ہے. اور یہاں پہ بھی یہی ہوگا کہ یہ میں نے وہی سورۃ القدر کی ہی آیت لی ہے جس کا بھی سسٹر شازیہ نے ذکر بھی کیا تھا کہ یہاں پہ ایک تا ڈراپ ہے. یہ سورۃ القدر ہی کی آیت ہے اور وہی ہے کہ ملائکہ فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک تا ڈراپ ہے، یہاں پہ دونوں تا موجود ہیں، دونوں طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، دونوں تا کے ساتھ بھی ایک تا کے ساتھ بھی. اب اگر آپ کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ تشدید دیکھ کے ہم تو پھر سوچیں گے کہ یہ تو باب تفعیل ہے، تو اگر دو تا نہیں ہوں گی تو پھر ہمیں تو یہ لگے گا یہ باب تفعیل ہے. تو نہیں، اگر یہ باب تفعیل ہوتا تو یہ پیش سے شروع ہوتا. ٹھیک ہے، اگر یہ باب تفعیل ہوتا تو یہ یوں ہوتا تنزلو. ایک تو یہ کہ آئین کلمہ کے نیچے زیر ہوتا. چلو اگر آپ کو اس کی پہچان نہ بھی ہو سکے، بعض کو انسان کا ذہن نہیں بھی جاتا ہر حرکت پہ، آپ کی جو مین حرکت، مین جو سب سے بڑی نشانی ہے کہ باب تفعیل ہمیشہ پیش سے شروع ہوتا ہے. ہمیشہ آپ کو جب شروع میں پیش نظر نہ، تشدید تو نظر آئی، شروع میں جب پیش نظر نہ آئے تو بس سٹاپ، تفعیل نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہو، پھر آپ کے پھر آپ کو سوچنا چاہیے اچھا یہ پھر یہ باب تفاعل کی تا ہوگی، ہے تو یہ شروع آخر میں پیش آئی ہوئی ہے، تو یہ تو علامت مضارع، یہ تو فعل مضارع کی پہچان ہے کہ آخری حرف کے اوپر پیش ہوتی ہے. تو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ فعل مضارع ہے. تو جو شروع میں تا ہے یہ علامت مضارع نہیں ہے، یہاں پہ دو تا تھی، ایک ڈراپ ہو چکی ہے، یہ پھر آپ کو سوچنا ہوگا اس ٹائم. ٹھیک ہے، باب تفاعل سے میں نے یہ اگزامپل دی، اب تفاعل سے اگزامپل دیتی ہوں. تظاہرون، ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب کیا ہے کہ دوسری پہلی والی تا جو علامت مضارع ہے وہ ڈراپ ہے. اب چاہے علامت مضارع کہیں یا بس دونوں تا میں سے کوئی ایک تا ڈراپ ہے. اب کون سی تا ڈراپ ہے یہ ہم اس معاملے میں نہیں ہم چاہتے کہ کون سی تا ڈراپ ہے. اچھا اب ایک تا ڈراپ ہے. اب آپ کے ذہن میں یہ بھی آ سکتا ہے کہ کہیں یہ باب مفاعلہ تو نہیں ہے. تو باب مفاعلہ اگر ہوگا تو وہ بھی لازمی پیش سے شروع ہوگا. وہ پھر اب دیکھیں ماشاءاللہ قرآن پاک سے ہی دو صورتیں مل گئی ہیں، دو مجھے اگزامپلس ملی ہیں سیم لفظ کی جس میں سیم بالکل ایک جیسا ہی کام لگ رہا ہے نا. ایک باب تفاعل ہے پہلا والا اور دوسرا والا باب مفاعلہ ہے. ٹھیک ہے، تو باب مفاعلہ کی پہچان کیا ہوگی کہ وہ پیش سے شروع ہوگا. اب یہاں پہ اگر شروع میں دو تا نہ بھی ہوں تو آپ کو یہ پہچان کرنے میں بالکل پریشانی نہیں ہوگی کہ یہ باب تفاعل ہی ہے، کیونکہ یہ مفاعلہ ہرگز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے شروع میں پیش نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری ایک پہچان بھی ہے، وہ اگر پہچان ہو، وہ بھی اگر ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ ہے دیکھیں آئین کلمہ کی حرکت، یہاں پہ ہا کے اوپر زبر تو یہاں پہ ہا کے نیچے زیر ہے، کیونکہ باب مفاعلہ کی مفاعلہ جو ہے وہ اس کے آئین کلمہ پہ زیر ہوتی ہے. انفیکٹ سارے ہی باقی 6 بابوں میں آئین کلمہ پہ زیر ہوگی سوائے 2 ابواب کے، وہ ہے تفاعل اور تفاعل. تو یہ اس کو میں پھر ڈراپ کر دیتی ہوں کیونکہ یہاں پہ باب تفاعل اور تفاعل کا ذکر ہو رہا ہے تو میں باب مفاعلہ یہاں پہ نہیں لکھ سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ بات ہے کہ یہاں پہ 2 تا کے ساتھ بھی یہ چیز آ سکتی ہے اور 1 تا کے ساتھ بھی آ سکتی ہے.
اور پہچان بھی اب آپ مجھے امید ہے کہ آپ سب کر لیں گی. ٹھیک ہے, اگر شروع میں پیش ہوگا تو وہ یا تو تفعیل ہوگا یا مفعلہ ہوگا, اگر نہیں ہوگا تو اس کا مطلب کہ وہ تفاعل اور یا پھر تفاعل ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. باب تفاعل اور تفاعل کا ایک اور قاعدہ ہے. یہ اب 2 تا والا کام ختم ہو گیا, میں کچھ اور سمجھانے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے مجھے آپ سب کی توجہ چاہیے. ان میں فا کلمہ پہ یعنی فرسٹ روٹ لیٹر میں اگر یہ حروف موجود ہوں, ان حروف میں سے کوئی حرف فرسٹ روٹ لیٹر ہو یعنی فا کلمہ کے اوپر ہو, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, تو دونوں ابواب کی جو تا ہے, دونوں ابواب مطلب تفاعل کی تا اور تفاعل کی جو تا ہے, وہ دونوں تا جو ہے وہ انہی حرف میں تبدیل ہو جائے گی. اب آپ کو فی الحال مجھے لگتا امید ہے, مجھے پکا پتا ہے کہ آپ کہیں گی یہ کیا گڑبڑ ہو رہی ہے, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ میں اسٹیپ وائز سمجھاؤں گی, آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. دوسری بات کہ یہ حروف آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ مجھے یاد ہے, نہ آج تک مجھے یاد ہوئے ہیں, نہ ہی مجھے ضرورت ہے کہ میں ان کو یاد کروں. بالکل ضرورت نہیں ہے مجھے یاد کرنے کی, کیونکہ مجھے ایسی نشانیاں مل گئی ہیں جس کی وجہ سے میں چٹکیوں میں پہچان لوں گی کہ انہی میں سے کوئی حرف ہے, اور وہ نشانیاں میں آپ کو ابھی بتاؤں گی. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اگر تو وہ باب تفاعل ہے نا, تو آپ کو 2 شدہ 2 تشدید آپ کو نظر آئیں گی, 2 تشدید آپ کو نظر آئیں گی. یاد ہے جہاں پہ وہ تھا وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ, تو میں نے کہا تھا یہ اس کے اوپر جو 2 شدہ آئی ہیں یہ میں ابھی کچھ سلائڈز کے بعد ایکسپلین کروں گی, تو وہ ٹائم اب آ چکا ہے. اگر باب تفاعل ہوگا تو 2 شدہ آپ کو نظر آئیں گی, 2 تشدید. اور اگر وہ تفاعل ہوگا تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو دوسرے ہی حرف پر شدہ نظر آئے گی, اور اس کے فوراً بعد آپ کو الف نظر آئے گا. ابھی یہ تو ریٹن فارم میں تھا نا, تو ابھی میں آپ کو ویسے بتاتی ہوں. سب سے پہلے یہاں پہ جو ہے نا باب تفاعل کو میں ایکسپلین کرتی ہوں, اور تفاعل کی طرف بعد میں جاؤں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ تفاعل جو تشدید والا ہے یہ اس کا استعمال کثرت کے ساتھ ہے قرآن پاک میں, جبکہ تفاعل کا صرف 4 مجھے فعل ملے ہیں قرآن پاک سے. تو اس میں تو کوئی آپ سمجھیں کہ تفاعل کا تو ٹاپک ہی سٹاپ ہو گیا. جب فا کلمہ پر شدہ, فا کلمہ مطلب فرسٹ روٹ لیٹر پہ آپ کو شدہ نظر آئے اور اس کے بعد آپ کو الف نظر آئے, تو وہ باب تفاعل یعنی کہ فارم 6 ہوگا. اب دیکھیں یہ آپ کو الف نظر آ گیا شدہ سے پہلے, تو یہ کیا ہے, باب تفاعل ہے. اب آپ کہہ رہی ہوں گی کہ ان سب کے شروع میں یہ حمزۃ الوصل کیوں لگا ہوا ہے, تو وہ میں ابھی کیونکہ تفاعل کو ایکسپلین کروں گی نا, تو آپ کو یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. البتہ یہ صرف مجھے فعل ماضی سے ہی صرف یہ 4 ملے ہیں, فعل مضارع میں بھی میں نے ڈھونڈے ہیں, مجھے کوئی نہیں ملا. اگر کسی کو ان 4 کے علاوہ فعل ماضی یا مضارع میں سے باب تفاعل سے کوئی بھی فعل ملتا ہے تو کائنڈلی پلیز آپ یوٹیوب کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں, ہم سب کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. البتہ میری ریسرچ کے مطابق مجھے صرف یہ 4 فعل ملے ہیں جو کہ فعل باب تفاعل سے ہیں, اور اس میں بھی آپ کو شدہ نظر آئے گی. تو وہ کیوں نظر آئے گی وہ ہم اب میں آگے آپ کو سکھاتی ہوں. حالانکہ باب تفاعل میں ہوتا کیا ہے کہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو تا نظر نہیں آ رہی, الف تو نظر آ رہا ہے. باب تفاعل میں تا اور الف کا اضافہ ہوتا ہے, الف تو ان سب میں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ تا کہاں غائب ہو گئی, چلیں وہ دیکھتے ہیں. وہ ہم تفاعل میں سیکھیں گے تو آپ کو اس میں خود بخود آ جائے گی سمجھ. اب ہم تفاعل کی طرف آ گئے ہیں. اب اس میں نے لکھا ہے کہ جب کسی فعل پر آپ کو 2 شدہ نظر آئیں تو 95% چانس ہے کہ وہ باب تفاعل ہو, یعنی کہ فارم 5 لکھنا بھول گئی ہوں, فارم 5. فعل ماضی میں ہم ان روٹ لیٹرز کو لے کے چلتے ہیں, زا یا نون. ٹھیک ہے, اب میں نے آپ کی مجھے فل توجہ چاہیے اسکرین کے اوپر. تفاعل, اب یہ باب تفاعل جو ہے تشدید آ گئی اور شروع میں تا آ گئی. فعل ماضی ہے, آخر میں دیکھیں زبر ہے, پتہ چل گیا کہ یہ فعل ماضی ہے. یہ یعنی یہ علامت مضارع کی تا نہیں ہے, یہ باب تفاعل کی تا ہے, اور آخر میں فعل ماضی کی یہ زبر نظر آ گئی. ان روٹ لیٹرز کو ہم نے اس کے اوپر ڈھالنا ہے. تو دیکھیں میں شروع میں تو تا باب کی تا ہے, اس کے بعد فا کلمہ فرسٹ روٹ لیٹر زا آ گیا, جو کہ ان حروف میں سے تھا جو میں نے کہا تھا یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے, زا آ گیا. آئین کلمہ کی جگہ یا ہے تشدید کے ساتھ, لام کلمہ کی جگہ ہے نون. تزینا, ٹھیک ہے, لفظ اس طرح سے ہے. اب رول ہے کہ جب فرسٹ روٹ لیٹر وہ خاص کچھ حروف ہیں ان میں سے کوئی حرف آ جائے تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ جو باب تفاعل کی تا ہے وہ ڈراپ ہو جائے گی.
پھر سے دیکھیں میں نے کیا کیا کہ یہ کچھ خاص حروف ہیں جو کہ آپ کو یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے بتاؤں گی انشاءاللہ. کہ وہ کچھ حروف ہیں جو ان میں سے جب کوئی لفظ آ جائے، زا انہی میں سے ہے، جب وہ لفظ آ جائے پہلے روٹ لیٹر کے اوپر تو جو باب تفاعل کی تا ہے وہ گر جائے گی، اس کی جگہ یہی لفظ دوبارہ آ جائے گا. وہی لفظ جو حرف ہوگا، جو فرسٹ روٹ لیٹر ہوگا، وہی دوبارہ سے آ جائے گا، ریپیٹ ہو جائے گا وہی لفظ. اب جب یہ دو لفظ حرف اکٹھے آ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ جب دو سیم لفظ آتے ہیں اکٹھے جس میں سے پہلا حرف جو ہے وہ جزم کے ساتھ ہو، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، اٹ مینس کہ یہ ساکن کے ساتھ ہے، سکون ہے، اس کے اوپر ساکن ہے، یہ جزم ہے. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اس کے اوپر تشدید آ جائے گی، اس کے اوپر تشدید آ گئی. اب ہم اس کو کیا پڑھنا چاہیں، آپ سب اگر اپنے طور پر انمیوٹ نہ کریں لیکن اپنے طور پر پڑھنے کی کوشش کریں تو آپ نہیں پڑھ پائیں گی. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو پہلا زا ہے، اس تشدید سے پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلا زا ہے وہ ساکن ہے، وہ سکون کے ساتھ ہے، جزم ہے، اس پہ ہم پڑھ ہی نہیں پا سکتے. ہم نے تشدید کو پروناؤنس تو کرنا ہے، صرف زبر کے ساتھ تو نہیں پڑھنا، اس تشدید کو پروناؤنس کرنا ہے. تو کیسے کریں پھر؟ تو پھر ایسی صورت میں یہاں پہ ہمیں حمزۃ الوصل لانا پڑے گا. اِذَّیَّنَا، ہم اس کو زیر کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہ اب تجوید کے رولز آ جاتے ہیں کہ حمزۃ الوصل کو ہم یہاں پہ زیر سے پڑھیں گے. اِذَّیَّنَا، ویسے حمزۃ الوصل کو آگے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین بھی کرنے والی ہوں نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تعالی. اچھا آگے اب اس میں آ گیا قرآن پاک سے یہ آیت بھی آ گئی، ٹھیک ہے. اِذَّیَّنَت، اب آپ سوچ رہی ہوں گی کہ باب تفاعل میں تشدید تو چلو ہوتی ہے، شروع میں تا ہوتی ہے، تو یہ تو تھوڑا سا چینج ہو گیا. تو پھر میں نے آپ کو ہنٹ دے دی ہے، جب آپ کو دو شدہ نظر آ جائیں، ٹھیک ہے، تو 95% چانس ہے کہ وہ باب تفاعل ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ 5% چانس کہاں جا رہا ہے وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ. اب ہم فعل مضارع سیکھ لیتے ہیں. فعل مضارع سین میم عین، اس سے میں لے کے چل رہی ہوں. اب اس کا یہ یتفعلو بنتا ہے، تو یہاں پہ بنا یا تو علامت مضارع ہوگی، تا اس باب کی تا ہوگی، فا یعنی فرسٹ روٹ لیٹر سین ہے، اور یہ سین ان حروف میں سے ہے جو حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ٹھیک ہے. تو عین کلمہ اور میم کلمہ جو ہے وہ ہے میم اور عین. تو یہ لفظ کچھ اس طرح بنتا ہے. اب جب یہ سین ان حروف میں سے ہے تو ایسی صورت میں کیا ہے کہ یہ تا جو ہے ڈراپ ہو جائے گی، اس تا کی جگہ یہی سین دوبارہ آ جائے گا. تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سٹائل چینج کیا ہے، میں نے اس تا کو ڈراپ نہیں کیا بلکہ مطلب دکھایا نہیں ہے، میں نے اس طرح سے لکھا ہوا دکھا دیا کہ یہ اس تا کی جگہ بھی یہاں پہ سین آ گیا ہے. دونوں طرح سے آپ کو دکھایا، ادھر ڈراپ کر کے دکھایا تھا، یہ پہلے ماضی والی جگہ پہ ڈراپ کیا اور اس کی جگہ زال آئی. یہاں پہ میں نے سوچا ڈراپ نہ کروں بلکہ لکھا ہوا رکھوں اور اس کی جگہ نیکسٹ پہ پورا لفظ لکھوں کہ اس تا کی جگہ ایک سین اور آ گیا ہے. اب دو سین اکٹھے ہیں تو وہی ادغام کا رول اپلائی ہوگا. جب دو سین ہوتے ہیں تو یہ بن جائے گا یسمعو. اب یہاں پہ حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ پیچھے آلریڈی حرف ہے جس کو ہم جوڑ کے آسانی سے ملا کے پڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا تو ہمیں حمزۃ الوصل لانا پڑا اس کو پڑھنے کی آسانی کے لیے. اچھا تو یسمعو، تو اب دیکھیں دو تشدید آ گئی نا. اگر میں آپ سے پوچھوں دو تشدید ہے کون سا باب ہوگا، بس آنکھیں بند کر کے کہہ دیں باب تفاعل ہے، کیونکہ صرف 5% چانس ہے کہ یہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. تو یہ آ گیا قرآن پاک سے ایگزامپل، ٹھیک ہے. دو تشدید نظر آ گئی. اب اس لیے میں آپ کو کہہ رہی تھی کہ وہ حروف یاد کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، بس دو تشدید نظر آ گئی تو اس کا مطلب کہ یہ جو میم کے اوپر تشدید ہے یہ تفاعل کی تشدید ہے. یہ جو پہلی تشدید ہے اٹ مینس کہ یہ ان حروف صاحبات میں سے، صاحبات کہوں یا صاحبان کہوں جو بھی ہے، بہرحال ان حروف میں سے وہ ایک حرف ہے جو جب فرسٹ روٹ لیٹر پہ آتا ہے تو وہ تا کو گرا دیتا ہے اور اپنا ہی حرف دوبارہ، وہی حرف دوبارہ آ جاتا ہے، اور دو حرف ہونے کی وجہ سے اس پہ تشدید آ جاتی ہے. تو بس آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کو دو تشدید نظر آئے تو آپ سمجھیں اچھا یہ سین صاحب، پھر اس کا مطلب ہے کہ اسی کیٹیگری میں سے ہے، انہی حروف میں سے ہے. جب آتا ہے یہ ان حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو کچھ نہ کچھ گڑبڑ پیدا کرتا ہے، اور وہ گڑبڑ کیا ہے کہ وہ تشدید لے آتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بس یہ پہچانا، آپ کو دو تشدید تو آپ کو وہ حروف یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کون سا ہم نے عربی لکھنی ہے، ہم نے تو بس پہچان کرنی ہے کہ عربی ہمیں قرآن پاک میں وہ لفظ لکھے ہوئے نظر آئیں اور ہم پہچان کر لیں. جو 5% میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ 5% چانس ہے کہ وہ کچھ اور ہو،
تو چلے اب مجھے آپ کو اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے کہ الحمدللہ کہ اللہ پاک اتنی آسانیاں پیدا کرتے ہیں میرے لیے کہ مجھے الفاظ خود بخود اللہ تعالیٰ مجھے ایسے پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ میں ایکسپلین کر سکوں آپ سب کو. اللہ کا الحمدللہ شکر ہے بہت زیادہ. اب دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو 2 تشدید نظر آ رہی ہیں. اب آپ کہیں کہ جی ہمیں تو شمسہ ہم نے کہا تھا 2 تشدید نظر آئیں تو بس کہہ دیں تفاعل ہے. تو پھر آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شمسہ نے یہ بھی کہا تھا کہ 5% چانس ہے کہ وہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اب کیا ہے کہ یہ آپ نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ یہاں پہ یہ فعل ماضی ہے. پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے جو کہ امپورٹنٹ ہے. یہ فعل ماضی ہے, فعل مضارع نہیں ہے, کیونکہ یہاں پہ کوئی علامت مضارع نظر نہیں آ رہا. اب اگر یہ فعل ماضی ہے اور 2 تشدید ہو, میں آپ کو بلکہ پیچھے لے کے جاتی ہوں. اگر یہ فعل ماضی ہوگا اور اس پہ آپ کو 2 تشدید نظر آئیں گی تو حمزۃ الوصل ضرور نظر آئے گا. یہ نوٹس میں لکھیں, یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. فعل ماضی ہوگا اس پہ آپ کو 2 تشدید نظر آئیں گی تو شروع میں حمزۃ الوصل ضرور ہونا چاہیے, تب وہ باب تفاعل ہوگا. ٹھیک ہو گیا. جتنے بھی صیغے ہوں گے اس میں آپ کو شروع میں حمزۃ الوصل نظر آنا چاہیے, تب وہ باب تفاعل ہوگا. اور فعل مضارع میں تو علامت مضارع ہوگی. ٹھیک ہے. اب آگے چلتے ہیں. اب اس میں بھی 2 تشدید تو نظر آ رہی ہیں, لیکن یہاں پہ کیا آپ کو حمزۃ الوصل نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. پیچھے ایک بار پھر لے کے جاتی ہوں کیونکہ مجھے ایک اور بات یاد آ گئی. وہ یہ یاد آئی, کسی کا مائک انمیوٹ ہے, کہ یہاں پہ دیکھیں حمزۃ الوصل کے فوراً بعد آپ کو تشدید نظر آ رہی ہیں. 2 تشدید آپ کو حمزۃ الوصل کے فوراً بعد نظر آنی چاہیے, بیچ میں کوئی حرف نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ زا ہے. اگر بالفرض آپ کہیں کہ یہاں پہ حمزۃ الوصل ہو پھر زا, تو بیچ میں زا ہے پھر 2 تشدید, تو اس کا مطلب ہے کہ باب تفاعل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کیا ہے. یہ فعل ماضی باب تفعیل سے ہے. اس کے روٹ لیٹرز ہیں زا یا نون. دیکھیں بالکل وہی روٹ لیٹرز ہیں جو باب تفاعل میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں, لیکن یہ باب تفعیل ہے. کیوں ہے؟ مائک پلیز انمیوٹ کر لیں. نحنو اس میں فاعل ہے. یہ فائل ہے اس کا. جی نحنو جی. فائل ہے. اب اس میں ہوا کیا ہے, گیم کیا چلی ہے. یہ لفظ تھا زینا, اس طرح تھا یہ. مطلب یہ جو نون ہے پہلا والا, یہ ہے روٹ لیٹر, اور یہ جو نون الف نا ہے, یہ نحنو فائل والا جو نا لگتا ہے نا آخر میں, یہ وہ ہے جو گردان کا صیغہ ہوتا ہے اس کے لیے. تو یہ جب 2 نون اکٹھے ہوئے ایک روٹ لیٹر کا, یہ جو نون ہے یہ نون روٹ لیٹر, اور نحنو فائل والا نون, جب 2 نون اکٹھے ہوئے تو یہ رول ہے پھر کہ وہ شدہ میں تبدیل ہو جائے گا, ان کو مرج کر دیا جائے گا, ان میں ادغام ہو جائے گا. تب پھر ان 2 نون کو اکٹھا کر دینے کی وجہ سے یہ تشدید آئی. اس عربک میں انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک ایک حرکت کا پتہ چلے گا, آپ کو ایک تشدید کا پتہ چلے گا کہ اچھا یہ تشدید کس وجہ سے ہے, تو یہ تشدید کس وجہ سے ہے. اور اب مجھے امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یہ پہلی والی تشدید باب تفعیل کی وجہ سے ہے. شازیہ آپ کا مائک انمیوٹ ہے, پلیز اس کو میوٹ کر دیں. یہ جو پہلا والا جو تشدید ہے یہ باب تفعیل کی وجہ سے ہے, اور جو دوسرا والا تشدید ہے یہ 2 نون اکٹھے ہوئے ہیں, ایک روٹ لیٹر اور ایک گردان کے صیغے کی وجہ سے, نحنو کی وجہ سے, تب وہ تشدید ہوا. اور جب آپ تفاعل میں وہ جو آتی ہے 2 تشدید, تو اس کی بھی اب آپ کو وجہ پتہ چل گئی ہے کہ آخر وہ تشدید کیوں آئی تھی. یہ کتنا بڑا علم ہے, کیا یہ چھوٹا سا علم ہے؟ یہ بہت بڑا علم ہے کہ ہمیں ہر شدہ کا پتہ چل رہا ہے کہ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی, یہ شدہ کیوں پڑی, یہ تشدید کیوں آئی, اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, کیا کہانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی, ہم آگے چلتے ہیں باب تفاعل میں. اب دیکھیں یہاں پہ یہ فعل ماضی سے 2 تشدید نظر آ گئی, حمزۃ الوصل نظر آ گیا. اب آپ کیا کہیں گی؟ باب تفاعل. ٹھیک ہے. وہی روٹ لیٹر سے مجھے الحمدللہ فعل مضارع میں بھی ملے, 2 تشدید اور علامت مضارع. اب مجھے آپ بتائیں کہ آپ اس کو کوئی اور باب کہہ سکتی ہیں, جب میں نے یہ آپ کو بتایا ہوا ہے کہ 2 تشدید آپ کو جب اکٹھی نظر آئیں گی, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہوگا؟ 95% چانس ہے کہ وہ کیا ہوگا؟ باب تفاعل. اب آپ کو کیا وہ حروف یاد کرنے کی ضرورت ہے؟ بالکل ضرورت نہیں ہے. اب آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ اچھا توئیں جو ہے, یہ تو جو ہے یہ انہی حروف میں سے ہے جو آ کے گڑبڑ کرتے ہیں. یہ نیکسٹ لفظ بھی آ جاتے ہیں, یہ سارے میں لکھ دیتی ہوں کیونکہ اب ٹائم کم ہو رہا ہے. اب ان سب پہ آپ دیکھ لیں, کیونکہ یہ باب تفاعل میں یہ والا قاعدہ کافی استعمال میں ہے, کافی ساری ایگزامپلس تو میں نے لکھ بھی دی ہیں. آپ کو 2 تشدید نظر آئیں گی, اور زیادہ تر آپ کو فعل مضارع میں نظر آئیں گی, فعل ماضی میں تو نہ ہونے کے برابر ہیں. بس یہ کچھ ایگزامپل تھی جو شاید میں نے ایکسپلین کر دی, شاید ان کے علاوہ کوئی اور بھی ہو. اچھا, یہاں پہ زبر کیوں ہے؟ ان.
حرف ناصب کی وجہ سے، اور یہاں پہ نون ڈراپ ہوا ہوا ہے اسلام امر کی وجہ سے. تو یہاں پہ بس یہی دیکھ لیں سب میں 2 شدہ ہیں، تو یہ با تفاعل ہے. اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، ٹھیک ہے. اچھا اب میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ خوبصورتی دکھاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ. کچھ سیم روٹ لیٹر ذال کاف اور را. یہ آیت دیکھیں 2 تا کے ساتھ، تو اگلی آیت دیکھیں اس میں کیا ہے، ایک ہی تا ہے. اس میں دونوں تا کے ساتھ وہی لفظ ہے، وہی آیت ہے، بالکل ایگزیکٹلی سیم، بس یہاں پہ دونوں تا موجود ہیں اور یہاں پہ ایک تا موجود نہیں ہے. اب آپ اگر میں پوچھوں کہ یہ کون سا باب ہے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو باب تفعیل نہیں کہیں گی، کیونکہ شروع میں آپ پہچان کر لیں گے کہ جب تشدید ہے اگر تو شروع میں پیش تو نہیں ہے، تو یہ باب تفعیل نہیں ہو سکتا. پھر آپ سوچیں گی کہ اچھا تشدید اس کے باب تفعیل کے علاوہ کس میں آتی ہے، تفاعل میں آتی ہے. اس کی ایک تا ڈراپ ہو چکی ہے، اس وجہ سے یہ ہوا ہے. اب اسی سیم روٹ لیٹر کو دیکھیں، اس طرح سے بھی آیا ہوا ہے قرآن پاک میں. سبحان اللہ، ایک ہی چیز ہے. یہاں پہ اب 2 تشدید آ گئی، تو اب مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ والی تشدید اس وجہ سے پڑی کیونکہ یہ ذال ان حروف میں سے تھا جب جو فرسٹ روٹ لیٹر پہ آتا ہے تو تا ڈراپ ہو جاتی ہے. باب تفاعل کی جو تا ہے وہ گر گئی اور وہ 2 ذال اکٹھی ہو جانے کی وجہ سے یہاں پہ تشدید پڑ گئی. یہ وجہ ہے اس تشدید کی، اور یہ والی تشدید تفاعل کی اپنی تشدید ہے. تو اب آپ کو ہر تشدید کا بھی پتا ہوگا انشاءاللہ کہ یہاں پہ یہ تشدید کیوں پڑی ہے، یعنی شدہ. اب یہ لفظ دیکھیں، اب یہ جو یہ تتذکرون، یہ ہم پہ کیا ہوگا، نصیحت کرنا یا نصیحت لینا؟ جلدی سب انمیوٹ کریں، ٹائم اوپر جا رہا ہے، میں چاہ رہی ہوں گھنٹے سے اوپر کلاس نہ جائے. نصیحت لینا، ٹھیک ہے، لینا، دینا نہیں، لینا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. اچھا یتضرعون، یہاں پہ دیکھیں یا بھی ہے تو تا بھی ہے، اور یہاں پہ کیا ہے آگے، یضرعون. یہاں پہ کیا ہوا کہ یہ جو تا تھی یہ ڈراپ ہوگی، تو اس کا مطلب کہ یہ جو داد تھا یہ انہی حروف میں سے ہے، جب آیا فرسٹ روٹ لیٹر پہ تو تا ڈراپ ہو گئی اور 2 داد جب اکٹھی ہوئی تو مرج ہو گئی، تو اس وجہ سے تشدید آ گئی. تو 2 تشدید آئی تو باب تفاعل. اب اس میں کیا ہے، آہوزاری کرنا. تو اب ان میں فرق کیا ہے؟ اچھا یہاں پہ میں جلدی جلدی بتاتی یہ بھی چلوں کہ سم ٹائم دیکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جب تشدید آتی ہے تو ہم بولتے ہوئے بھی تو زور ڈالتے ہیں نا، تو جب ہم آہوزاری کرنا تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ کچھ خاص آہوزاری کی بات ہو رہی ہے. بلک بلک کے رونا کہہ سکتے ہیں، یا بہت گریو زاری کرنا، بہت زیادہ شدت سے رونا، تو شاید اس وجہ سے یہاں پہ یہ ایک شدت پیدا کرنے کے لیے تشدید کا اضافہ کیا گیا. یہ علماء کہتے ہیں، یہ میری رائے نہیں ہے، مطلب ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ہم بات پہ بھی جب زور دیتے ہیں نا تو ہم اپنے کہتے ہیں کہ وہ الفاظ کو چبا لیتے ہیں نا، جب کسی بات پہ زور دیتے ہیں لفظ وہی ہوتا ہے لیکن اس پہ ہم اتنا زور پیدا کر دیتے ہیں، اٹ مینس کہ اس ٹائم اس لفظ کی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہاں پہ بھی یہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، عام آہوزاری کرنا نہیں بلکہ کچھ خاص کرنا. بہرحال یہ ایک علماء کی تھی جو میں نے آپ سے شیئر کی الحمدللہ. جلدی سے اب ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں. حمزۃ الوصل یہ استفہام ہے، آپ سب کو پتہ ہے. فا کو ہم ابھی ڈیسائیڈ نہیں کریں گے. لام ہو گیا حرف نفی، نہیں اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نون موجود ہے. تو یتدبرون جو ہے فعل مضارع، دال بارا ہم فاعل، تفاعل. میں نے سوچا تھا یہ میں سب آپ سے کرواؤں گی لیکن ابھی کیونکہ ٹائم ہمارا گھنٹے سے اوپر جا رہا ہے. القرآن ہو گیا مفعول. تو اس میں کیا ہوگا کہ کیا وہ تدبر نہیں کرتے قرآن پہ؟ تدبر کرتے یہ نہیں کہ کراتے. ٹھیک ہے، یہ عمل خود پہ ہو رہا ہے کہ وہ عمل وہ خود پہ کر رہے ہیں وہ فاعل. اب یہاں پہ یہ 2 آیات لانے کا مقصد کیا تھا؟ وہ یہ مقصد تھا کہ یہ دیکھیں یتدبرون اور یدبرو، یہ کیا ہے کہ یہاں پہ 2 تشدید آ گئی. پتہ چل گیا آپ کو کہ سیم روٹ لیٹر ہے لیکن کیا ہے، یہ بھی باب تفاعل ہے، وہ بھی باب تفاعل ہے، اس میں بھی ہم فاعل ہے، اس میں بھی ہم فاعل ہے، اور اس میں بھی یہ حمزۃ الوصل ہی ہے. اب یہ اس کا نون ڈراپ کیوں ہوا؟ لم کی وجہ سے. لم کی وجہ سے یہ حرف جازم ہے تو یہ فعل مضارع مجزوم ہوا، القول مفعول بن گیا. تو کیا انہوں نے تدبر نہیں کیا کلام پر؟ تو مقصد بھی وہی ہے کہ یہ دیکھیں سیم لفظ ہے لیکن اس طرح سے قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ یہ لفظ کس طرح سے چینج ہو جاتے ہیں. اور اب آپ انشاءاللہ تعالی پہچان کرنے کی قابل بھی ہوں گی مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی. اب آپ پہلا والا دیکھیں،
वला ततफर्रकू, दो ता आ गई, तशदीद भी आ गई। यहाँ तो आप आसानी से पहचान कर लेंगी कि ये फेल मुदारे मजूम है, रूट लेटर्स और अंतुम फाइल मैंने इसमें लिख दिया। इसका तर्जुमा मैं पूरी आयत का इकट्ठा ही करूंगी कि क्योंकि ताकि गलत तर्जुमा ना हो। तुम सख्त फरका मत करो, मत करो क्यों? क्योंकि ये लाम नहीं है, ठीक है, निगेशन में ऑर्डर करना उसमें। अब यहाँ पे देखें तफर्रकू, अब कहीं आप ये ना सोचें कि यहाँ पे ये फेल माजी है या मुदारे, तो ये फेल माजी ही है, ठीक है, ये मुदारे नहीं है। अगर मुदारे होता तो नून जरूर होता, नून होता। आप ये ना सोचे कि ये दो ता ड्रॉप तो नहीं होगी, नहीं, यहाँ पे नून होता। और नून ड्रॉप अगर होता तो फिर क्या होता कि कोई ना कोई हर्फ नासिब मौजूद, नासिब या जाजिम मौजूद होता, किसकी वजह से? उसकी वजह से वो ड्रॉप होता। यहाँ पे जैसे ला मौजूद था उस वजह से नून ड्रॉप हुआ, यहाँ पे तो कोई ऐसा हर्फ नासिब या जाजिम मौजूद नहीं है कि नून ड्रॉप होता, तो ये फेल माजी ही है। अब यहाँ पे मैं एक चीज ये बताती चलूं कि देखें यहाँ पे ला, क्योंकि ये बताने के लिए कि ये ला नहीं ही है, नफी नहीं है, उस वजह से देखें दो ता आई हैं। कुरान पाक आपको खुद बताएगा कि ये कौन सा बाब से है। यहाँ पे जरूरी था कि ये दो ता आए ताकि आप लोग ये पहचान कर सकें कि ये ला कौन सा है। अब दो ता होंगी तो आपको पता चलेगा ना कि ये फेल मुदारे है। अब इसका नून ड्रॉप हुआ है, तो अब आप डिसाइड करेंगे अच्छा ये ला नफी नहीं, ला नहीं है, तो दो ता लाना जरूरी था ताकि हम जैसे अजमी लोग ये पहचान कर सकें ये ला कौन सा ला है, ठीक है। और यहाँ पे हमें पता है कि ये फेल माजी ही है, क्योंकि यहाँ पे पीछे आपको कोई ऐसा हर्फ नासिब मौजूद नहीं है। अच्छा, अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह ताला। एक ये पेज है आपका, ठीक है, सेम रूट लेटर्स हैं, डिफरेंट अंदाज में है, और आपने वही बात है कि कुरान पाक की ये माशाल्लाह ये खूबसूरती कि आप कि कितने अंदाज में ये एक ही रूट लेटर आया है। इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लें। ये तक़ब्बलू मैंने मतलब कबूल करना, ठीक है। इन्नमा का आप तर्जुमा करेंगी सिर्फ में, हर्फ हसर के लिए आता है, ठीक है। और ये तफज्जरू को उतार दूं, ये होता है फूट निकलना, फाड़ के निकलना, ठीक है, नहरें फाड़ के निकलती हैं मिनहू उससे। अच्छा, ये आपको इसका मानी तो मुझे उम्मीद है आप कर लेंगी। तकब्बुर करना उसी सेंस में आता है, ठीक है, जो तकब्बुर करते हैं जमीन में बगैर हक के। आगे अब वही नून जा लाम आ गया। अब आपने तर्जमा सोच के करना है कि उतरना करना है या उतारना करना है, या अब आपकी माशाल्लाह काफी मुझे उम्मीद है कि मैंने समझाया है, अब आप इसको साथ से तर्जमा करेंगी। ये मान नफी का है, इसमें भी यही होता है कि ना जो शुरू में ये किस लिए है, ठीक है। अगर समझ नहीं आता आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकती हैं, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। और इसमें तब्दील करना, अब देखें यहाँ पे भी दो ता का जरूरी था ताकि हमें इस ला का पता चल सके, हम डिसीजन ले सके। अगर यहाँ पे एक ता ड्रॉप हो जाती, जस्ट सपोज, अब आप सोचते कि कहीं ये माजी तो नहीं है, ठीक है, माजी करके आप नॉर्मल नफी में तर्जमा कर दें, तर्जमा तो गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि ये ला तो निगेशन ऑर्डर में है कि ऐसा मत करो। इस तरह का तर्जमा फिर हम नहीं कर पाएंगे, फिर तो हम माजी में ले जाएंगे और नॉर्मल नफी कर देंगे। तो यहाँ दो ता का जरूरी है। कुरान पाक हमें खुद सिखाएगा कि अरबी क्या है, हमें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अल्लाह पाक ने हमारे लिए कुरान पाक को आसान कर दिया है। अब ये बाब तफाउल के कुछ मैं मसदर बता देती हूँ इंशाल्लाह। तहज्जुद, तशक्कुर, तखल्लुस, तहफ़्फ़ुज़, तदब्बुर, तकब्बुर, तवक्कुल, तरन्नुम, तजस्सुस, तफक्कुर, तशख़्ख़ुस, तकल्लुफ, तज़क्कुर, तकल्लुम, तबस्सुम, तहम्मुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। तफाउल की क्या दो चीजें थी, इसमें ता के साथ शद्दा भी आती है, ठीक है, और इसकी जो खसूसियात हैं उसमें एक है कि लाजिम फाइल अमल खुद पे करता है, तसलसल, तदरीज, एहतमाम, तकल्लुफ, अब ये सारी चीजें आपको खसूसियात में आ जाती हैं, ठीक है। दुआ मांग लेते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بہت ماشاءاللہ زبردست. میں میم بیچ میں اس لیے بہت نہیں بولی, اچھا میں آپ تھوڑی سی بزی سمجھاتی تھی ہیں تو کہ میں ایک ساتھ دم ساتھ. اچھی طرح سے سمجھ آ جاتا ہے. الحمدللہ. اللہ کا ماشاء بہت اللہ. اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ. ورنہ یہ باپ تو اتنے مشکل لگتے تھے, لیکن آپ کے سمجھانے سے ماشاءاللہ کافی آسانی ہاں لگتی ہے. بالکل اللہ کو بالکل اچھا صحیح رکھے کہہ اور یہ بالکل. ساتھ برقرار رکھے. آمین آمین, بالکل آپ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک قرآن پاک سے جوڑ کے رکھے. آمین. آمین آمین. کافی دنوں بعد کلاس ہوئی نا تو اچھا لگا. جی سسٹر کافی نسرین بھی ہیں گیپ آ ماشاء گیا. اللہ. میں جی یہ جی کہہ رہی تھی, بالکل. میں تھوڑی سی بزی تھی تو میں خاموش تھی, خاموش دیکھ رہی تھی, اس لیے میں بول نہیں سک رہی تھی. تھوڑی سی میں مصروفیت اس طرح کی تھی نا, پھر میں مائک آن نہیں کر سکتی. کوئی بات نہیں, چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ.